بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Today our topic is basic democracies. Ayub Khan issued issued an ordinance of basic democracy on October 27, 1959 and introduced the system of local government in Pakistan. The basic democracy system was designed to accomplish multiple political objectives. It was accepted both to mobilize the mass of the people, especially in rural areas, for development activities and to give them a sense of active participation in local affairs. Ayub Khan announced that his ultimate aim was the restore democracy of the type that people can understand it and work. And it should ensure that participation of all citizens in the affairs of the countries up to the level of their mental horizon. He indicated in various statements and speeches that all the changes and reforms that had been introduced are contemplated in the areas educational, social, and economic sphere were designed to prepare the base on which an upward pyramid of sound of political system could be developed. He pointed out that this type of democracy would go up from below and not be imposed upon the people from above. The new scheme was claimed to have been designed to create institutional arrangement wherein local bureaucracy and the elected members of the localities could achieve maximum cooperation in national development. Basically अयूब खान ये चाहता था कि हमारी आवाम अपने हक की राय दही सिर्फ गांव या मोहल्ले की सतह पर ही मुनसफाना तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां शख्सी राबता, कुर्बत, इनफरादी और इज्तमाही मफादात के तकाज़े इन्हें इस पर मजबूर और आमादा करते हैं कि वो सिर्फ इन उम्मीदवारों को मुंतखब करें जिन पर इन्हें मुकम्मल एतमाद हो। ऐसा एतमाद जिसकी बुनियाद उम्मीदवार के पस मंज़र, आदात व अतवार, दूसरों के साथ इसका तर्ज अमल और माजी में इसकी कारकर्दगी पर हो। इसलिए अयूब खान ने कहा कि हमने फ़ैसला किया है गांव मोहल्लों की सतह पर यूनियन कौंसल्स और कमेटीज़ कायम की जाएं, जहां आवाम सिर्फ यूनियन कौंसल्स और कमेटी ही के लिए अपने नुमाइंदे चुनें और ये चुनाव तहसील और थाना, ज़िला और डिवीज़न कौंसिल की बुनियाद बनेगा। अब ये देखा जाए ना, जहाँ पर आपको ग्रास रूट लेवल पर आपकी पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। एक आम आदमी है, उसका कोई अप्रोच नहीं है कि वो शहर गांव का आदमी है या किसी यूनियन का या बैकवर्ड का है, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, उसमें कोई मतलब रिसोर्स नहीं है कि वो जाकर अपर लेवल में अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवा सके। बेसिकली ये होता है, हमारे गली मोहल्लों में कोई प्रॉब्लम्स होती है, गली टूट जाती है, स्ट्रीट लाइट टूट जाती है, कहीं पर कोई सीवरेज का प्रॉब्लम है, कहीं मस्जिद का प्रॉब्लम है, कहीं पानी का प्रॉब्लम है। ये छोटे छोटे से जो प्रॉब्लम्स हैं, जब हम अपने ही इलेक्टेड मेंबर्स को चुनते हैं, अपने ही इलाके से चुनते हैं, तो हम उनके तौर तरीक़ों को जानते हैं, हम उस शख्स को जानते हैं, हम उसकी नेचर को जानते हैं, हम उसकी आदत को जानते हैं। हमें पता होता है कि वो किस हद तक हमारे लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है कि नहीं, तभी हम उसको चूज़ कर सकते हैं। तो जब हम चूज़ करते हैं तो हमारा बेसिक ये होता है कि आपके पास फंड्स आते हैं, आपके पास बजट आता है, तो आप लोकली तौर पर अपनी जो यूनियन है या अपना जो यूनिट है उसको आप डेवलप कर सकते हैं और लोगों को छोटे छोटे से प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। इसका जो बुनियादी मकसद है वो यही है कि आवाम को मकामी मसाइल में दिलचस्पी लेने का मौका फराहम हो जाता है और ज़िम्मेदार क़यादत को फ़रोग़ मिलता है। मकामी कोशिशों और वसाइल के इस्तेमाल से मकामी इलाकों को तरक्की दी जाती है।
ملکی نظم و نسق میں مرکزیت کے رجحان کو ختم کرنا اور تقسیم کار کے اصولوں کو رائج کرنا ہے، لوگوں میں اپنی مدد آپ کے تحت خود اعتمادی کے جذبات کو فروغ دینا ہے، معاشرتی اور اقتصادی تعمیر و ترقی کے منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے، مقامی اداروں کے ذریعے عوام کی سیاسی تربیت کرنا ہے اور مقامی اور چھوٹے تنازعات کا جلدی تصفیہ کرنا ہے، دیہی اور شہری زندگی کے درمیان کا جو فرق ہے اس کو ختم کرنا ہے۔ اب اس کی آرگنائزیشن کو ہم دیکھتے ہیں بیسک ڈیموکریسی کی، تو اس کی سٹرکچر کو انہوں نے 4 ٹائر سسٹم میں ڈسٹریبیوٹ کیا ہے۔ جو سب سے چھوٹا اور فرسٹ ٹائر پہلی سطح ہے اس کو یونین کونسل کہا جاتا ہے، سیکنڈ میں ہے وہ تحصیل کونسل، اور تحصیل کونسل کے ساتھ یہاں پر اس کو تھانہ کونسل بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ تھرڈ میں ڈسٹرکٹ کونسل ہے تھرڈ ٹائر، اور فورتھ ٹائر جو ہے وہ ڈویژنل کونسل ہے۔ اچھا، تھانہ کونسل میں آپ کو یہ ایکسپلین کروں گی، یہاں میں ذرا لکھنا بھول گئے۔ اچھا، یونین کونسل جو ہے یہ پہلی سطح ہے، اس کو اپنے اس ادارے کو پہلی سطح پر ایک طریقے کے ساتھ ڈسٹریبیوٹ کیا ہے۔ اس میں انہوں نے یونین کونسلز بنائی، یونین کمیٹیز بنائی، ٹاؤن کمیٹیز بنائی۔ اب ان تینوں میں کیا ڈفرنس ہے؟ ان تینوں میں یہ ڈفرنس ہے، جو یونین کونسلز تھیں وہ دیہی علاقوں کے لیے تھیں، جو یونین کمیٹیز تھیں وہ شہری علاقوں کے لیے تھی، جو ٹاؤن کمیٹیز تھیں وہ قصبوں کے لیے تھی۔ اب اس کو اگر آبادی کے تناسب سے دیکھا جائے تو پاپولیشن میں انہوں نے کہا کہ منیمم ہے وہ 4000 پاپولیشن ہونی چاہیے اور میکسیمم 14000 پاپولیشن ہونی چاہیے۔ یونین کونسل کے جو اراکین تھے ان میں انہوں نے ہر کونسل کمیٹی میں اپنے اراکین میں سے ایک چیئرمین منتخب کرتی تھی جو الیکٹڈ ہوتا تھا، جو اس ادارے کا عامل یا سربراہ ہے۔ اس طرح سے اس کا سیکنڈ ٹائر جو ہے وہ ہے تحصیل کونسل، اس کو تحصیل یا تھانہ کونسل بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ اس کو سیکنڈلی انہوں نے میونسپل کمیٹی جو تھی وہ بنائی گئی شہروں کے لیے، اور کنٹونمنٹ بورڈ بنائے گئے چھاؤنیوں کے لیے۔ اب یہ ہے کہ تحصیل کونسل اور تھانہ کونسل میں کیا ڈفرنس تھا کہ فرسٹ تو یہ ہے کہ یونین کونسل یا یونین کمیٹیز یا ٹاؤن کمیٹیز کی جو چیئرمین تھے وہ گورنمنٹ سرونٹس تھے، اور یہ جو تھے ان کے ساتھ وہ چیئرمین جو ہے وہ گورنمنٹ سرونٹس کے ساتھ مل کر دوسری جو یہ ہمارا ہے تحصیل کونسل کا دوسری سطح ہے ٹائر ہے، اس کے اوپر وہ کام کریں گے۔ تحصیل کونسل میں جو تحصیل کونسلیں بنائی گئی تھی مغربی پاکستان میں، اور تھانہ کونسلیں بنائی گئی تھی مشرقی پاکستان میں، اور میونسپل کمیٹیز میں منتخب اراکین کی تعداد نامزد یا سرکاری اراکین سے زیادہ ہوتی تھی، جبکہ کنٹونمنٹ بورڈ میں منتخب اور نامزد اراکین کی تعداد برابر ہوتی ہے۔ سرکاری اراکین قومی تعمیر نیشن بلڈنگ کے محکموں میں سے لیے جاتے ہیں، اور تحصیل کونسل کا جو چیئرمین ہے وہ تحصیلدار، اور تھانہ کونسل کا چیئرمین سب ڈویژنل افسر ہوتا ہے۔ دوسری سطح کے قیام یہ جو ہے سیکنڈ ٹائر، اس کا جو ہے مقصد جو ہے منتخب نمائندوں اور سرکاری افسروں میں باہمی روابط تھا، تاکہ دونوں ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھ سکیں اور علاقے کی ضروریات کو مربوط کر کے ان کی تکمیل کے لیے عاجلانہ طریقہ واضح کریں۔ تھرڈ ٹائر جو ہے وہ اس کا ڈسٹرکٹ کونسل ہے۔ ڈسٹرکٹ کونسل ہر ضلع کے لیے بنائی گئی۔ ڈسٹرکٹ کونسل کا تعلق پورے ضلع سے تھا، سرکاری محکموں کے نمائندوں سے قطع نظر اس میں منتخب اراکین کی تعداد زیادہ ہوا کرتی تھی، جو بنیادی جمہوریتوں کے اداروں سے یا پھر باہر سے چنے جاتے تھے۔ ڈپٹی کمشنر ڈسٹرکٹ کونسل کا چیئرمین ہوتا تھا، جبکہ وائس چیئرمین بھی الیکٹڈ تھا۔ فورتھ ٹائر جو اس کا ہے وہ ڈویژنل کونسل ہے۔ ڈویژنل کونسل منتخب اور سرکاری اراکین پر مشتمل تھی۔ ڈویژن کی ڈسٹرکٹ کونسلوں اور میونسپل کمیٹی اور کنٹونمنٹ بورڈوں سے کہا گیا تھا کہ بنیادی جمہوریتوں کے اداروں میں سے یا باہر سے اراکین چنیں۔ ضلع کونسل کی طرح اس میں بھی منتخب ارکان کی تعداد سرکاری ارکان کی نسبت زیادہ ہوتی تھی۔ جو رکن ڈسٹرکٹ کونسل کے لیے منتخب ہوتا تھا وہ ڈویژن کے لیے بھی دوبارہ چنا نہیں جا سکتا تھا۔ ڈویژن کمشنر ڈویژنل کونسل کا چیئرمین تھا۔